बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, एक जानिब 28वीं तरमीम का शोर और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में इमरान खान के बैकडोर मुज़ाकरात ने हुकूमती सफ़ों के अंदर खलबली मचा कर रख दी है। तीन बड़ी खबरों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म, इनको समझा जा रहा था कि जैसे ये ताकतवरों के इंतहाई करीब हैं, ताहयात वज़ीर आज़म रहेंगे और 28वीं तरमीम के अंदर पार्लियामेंट की जो मुद्दत है वो 5 साल बढ़ाकर गैर मुयशना मुद्दत तक ये बैठ जाएंगे और फिर सदारती निज़ाम आ जाएगा। तो ये एक प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा था। तो अब खबर मैं आपको देना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ की छुट्टी, अगले वज़ीर आज़म की तैयारियां जनाब शुरू कर दी गई हैं और न सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि पूरे का पूरा शरीफ खानदान, इसको माइनस करने की तैयारियां। ये एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। इस्लामाबाद में इस वक्त हलचल मची हुई है। शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है, क्या गैर मामूली खबरें हैं, ये तमाम तर खबरें बमा सबूत आपके सामने रखनी है। दूसरी जानिब अदाकारा मोमना इकबाल साहिबा जो हैं, उनका एक स्कैंडल सामने आया। उन्होंने साकिब चद्दर लीगी एमपीए जो हैं उन पर इल्जामात लगाए। आज दोनों की एनसीसीआईए में पेशी थी, वो खबरें मैंने आपको रिपोर्ट भी की। अब ये मामला वक्त के साथ साथ मजीद बिगड़ता चला जा रहा है। अदाकारा मोमना की शर्मनाक तरीन तस्वीर जिसने एक मरतबा फिर से हलचल मचा दी है। कौन सी तस्वीर है और इंतहाई शर्मनाक स्टोरी आई है। साकिब चद्दर किस तरह से अदाकारा मोमना इकबाल को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ इजराइल की तरफ से खबरें मिली हैं। वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जनाब जरूर कीजिएगा। आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तीन बड़ी खबरें जो जल्दी से आपके सामने रख देता हूं कि एक तो सीनियर सहाफ़ी हैं मुआशी अमूर पर अली खिजर साहब, उनकी जानिब से एक बड़ा ऐसा इंकशाफ किया गया जिसने पाकिस्तान के दरो दीवार जनाब हिलाकर रख दी। पहली खबर यह है कि वज़ारत खजाना ने जीरो कूपन बाउंड इशू किया, जिस पर उन्होंने 80 अरब रुपए उठाए हैं, 80 अरब रुपए का कर्ज लिया और 15 साल के बाद उस पर 512 अरब रुपए देना पड़ेंगे। 80 अरब लेकर आप 512 अरब 15 साल के बाद देंगे। आप अंदाजा करें कि एहसन इकबाल साहब का जो दावा था कि मुल्क 25 साल के बाद ठीक होगा, वो दावा ऐसा ही गैर मामूली तौर पर नहीं किया गया था। वो दावा उन्होंने सही किया है कि 15 साल के बाद पाकिस्तान का जो मजमूई कर्जा है वो 512 अरब, उसके अंदर ये इजाफा हो जाएगा कि 80 अरब लेकर आप 512 अरब दे रहे हैं। ये पाकिस्तान की मजबूरी तौर पर सूरत हाल है और जब आप इसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे तो आपकी होश उड़ जाएंगे। बजट आ रहा है, बजट के अंदर जो महंगाई आपको देखने को मिलेगी कि गरीब आदमी वो सड़कों पर आपको बिलखता हुआ मरता हुआ देखने को मिलेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन बजट के लिए आप तैयार हो जाएं। आप जो है वो अपने जो है वो तैयार हो उसके लिए कि आपने मरना है, आपने फांसियां लेनी है और आपने खुदकुशियां करनी है। और इमरान खान साहब के दौर के अंदर जब 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल था ना, आपने नाच नाच कर कपड़े फाड़ दिए थे। लेकिन आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो अपोजिशन है वो ना होने के बराबर है और ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पीटीआई की आवाजें जो हैं वो बंद हैं, वो डरे हुए हैं, वो ऑलरेडी डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम अपने आप से लड़ें या इस निजाम से लड़ें या इस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन करें, हम करें तो करें क्या। खैर, उन्होंने कहा कि 15 साल के बाद की जो जनरेशन है उसको हम क्या देकर जा रहे हैं। यानी कि हुकूमत कह रही थी कि इमरान खान ने मुल्क डिफॉल्ट कर दिया है, हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। और फिर उन्होंने कहा कि और ये 5वां बजट है इस हुकूमत का। पहले भी रजीम चेंज के बाद ये रहे, उसके बाद अब दोबारा से इलेक्शंस के अंदर आ गए। तो आप यह अंदाजा करें कि ये 15 साल के बाद इस जनरेशन को क्या देकर जा रहे हैं और आप इस जनरेशन को मजीद जो है वो कर्ज के अंदर डबो रहे हैं कि 80 अरब से आप जो कुछ करेंगे वापसी आपको 512 अरब देना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, ये हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, फाइनेंशियल प्लान्स हैं एक मुल्क के पास कि जब आपके मुल्क में रेवेन्यू ना आए, आपके मुल्क में सरमायाकारी ना हो, ना बैरूनी ना अंदरूनी, फिर आप क्या करेंगे। फिर आपने पेट्रोलियम पर लेवी बढ़ा देनी है ताकि आप टैक्स शॉर्टफॉल से बच सकें। और दूसरा ये कि आप 80 अरब के जो है वो कर्ज लेकर उस पर 512 अरब जो है वो कर्ज आपने वापस करना है। कोई मौशी प्लान पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के पास जनाब मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस 28वीं तरमीम के ऊपर नून लीग पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल कर रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग को ब्लैकमेल कर रही है। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब ने आज बड़ी जो है वो आम बात की। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल कर सकती है कि अगर नून लीग ने बात ना मानी तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाएंगे। ये एक दूसरे को इमरान खान के नाम से डरा रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर और तहरीक एतमाद आ गई तो फिर इमरान
عمران خان باہر آ جائے گا، وہ پھر آپ کی وہ منجی ٹھوکے گا، ہم تو ڈیل کر لیں گے لیکن آپ کی وہ منجی بہت ٹھوک دے گا، آپ کو اس نے نہیں چھوڑنا۔ اب نون لیگ کہتی ہے کہ ہم نے عمران خان کو کیسے نہ کیسے باہر رکھنا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ طریقے سے اپنے تمام کیسز بھی معاف کرا لے اور اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے بھی اور پھر ملک سے باہر فرار بھی ہو جائے۔ اب پاکستان مسلم کے نواز جو ہے اس حوالے سے بڑی پریشان ہے، تو نون لیگ جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو منانے کی جناب کوششیں کر رہی ہے۔ تیسری خبر سنیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا اہم ترین دورہ تہران ہونے جا رہا ہے اور آج مارکو روبیو نے اس خبر کی تصدیق کر دی کہ پاکستان کا وفد آج ایران پہنچے گا اور ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت، ایک بڑا بریک تھرو جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ محسن نقوی صاحب بھی اس وقت ایران کے دورے پر موجود ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایران کے دورے پر نہیں جا رہے، ملک کے چیف ایگزیکٹو ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ تو کریڈٹ لے رہے تھے نا، شہباز شریف صاحب تو کریڈٹ لے رہے تھے، نون لیگ کریڈٹ لے رہی تھی کہ ایران امریکہ کی جنگ ہم نے روکی ہے۔ اب فیلڈ مارشل صاحب جا رہے ہیں، یعنی کہ فوج کا اہم ترین کردار ہے، فیلڈ مارشل نے اپنا رول پلے کیا اس جنگ کو روکنے کے لیے، اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ایران کے دورے پر جا رہے ہیں اور محسن نقوی صاحب طاقتوروں کی سب سے اہم ترین شخصیت ہیں، اور یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اس حکومت کی شخصیت ہیں یا اس حکومت کے وزیر ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب کا وہاں پر جانا یہ بتاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت ناراضگیاں چل رہی ہیں اور یہ شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دینا بنتا بھی نہیں ہے کہ آپ نے جنگ رکوائی۔ یہ جنگ کس نے رکوائی ہے یہ پاکستان کی قوم بھی جانتی ہے، یہ دنیا بھی جانتی ہے کہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا اس میں بڑا اہم ترین جو ہے وہ کردار رہا ہے۔ اب ایک طرف تو جناب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے سامان پیک ہونے کی خبریں اور ان کی چھٹی کی خبریں اور پورا شریف خاندان مائنس اسلام آباد میں ایک ہلچل جو ہے وہ مچی ہوئی ہے۔ یہ عدنان حیدر صاحب نے بڑا غیر معمولی قسم کا دعویٰ کیا ہے، سینئر صحافی ہیں عدنان حیدر صاحب، آپ جانتے ہیں، اور نصرت جاوید صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یہ پروگرام بھی کرتے ہیں۔ آج وہ ٹی وی پروگرام پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف نون لیگ کے آخری وزیر اعظم ہیں۔ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ انہوں نے انتہائی غیر معمولی دعویٰ کیا کہ شہباز شریف صاحب اس ملک کے نون لیگ کے آخری وزیر اعظم ہیں، میری ویڈیو سنبھال کر رکھ لیں، اب نون لیگ کے گھر میں کبھی وزارت عظمیٰ نہیں جائے گی۔ جی ہاں، یہ مریم نواز کو پیغام دیا گیا ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے رضی دادا سے جو کچھ کروایا اور پنجاب ٹوٹنے کی باتیں کی کہ 28 ترمیم کے اندر پنجاب توڑا جا رہا ہے، پہلے ملک آپ نے 2 لخت کر دیا، پہلے آپ نے ملک توڑ دیا تو صوبوں کے اندر صوبے بنائے جا رہے ہیں، یہ پنجاب کو توڑنے کی سازشیں۔ تو جو رضی دادا صاحب ہیں وہ مریم نواز کے بڑے قریب ہیں، مریم نواز ان کو بڑا پروٹیکٹ کرتی ہیں، ٹویٹرز کے پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جب رضی دادا جو ہے وہ ان کے حوالے سے خبریں چلی تھیں اور جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں باتیں کی تھیں اور پھر ان کو پیپلز پارٹی نے آڑے ہاتھوں لیا تھا سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر، تو اس کے بعد مریم نواز نے ان کو بڑا پروٹیکٹ کیا تھا۔ تو رضی دادا صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، تو بتا دیا کہ کیا آپ نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہیں کر لیں، آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے اوپر ٹاکی مارنی ہے تو رج کے ماریں، مریم نواز صاحبہ اگلی وزیر اعظم نہیں ہوں گی۔ لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ محسن نقوی صاحب بھی موسٹ پروبیبلی وہ وزیر اعظم کے طور پر اس وقت تیار ہو رہے ہیں، ان کے غیر ملکی دورے کروائے جا رہے ہیں، ان کو فوراً ایکسپوجر دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ فوراً تعلقات بنانے ہیں، آپ نے کیسے جو ہے وہ ممالک کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت ڈی فیکٹو پرائم منسٹر بھی ہیں، یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ اب شہباز شریف صاحب کے لیے الٹی گنتی جناب شروع ہو گئی ہے کہ نہ آپ سے معیشت چلی، نہ آپ سے جو ہے ملک چلا، نہ آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں ختم کر سکے، نہ آپ بیانیاں بنا سکے، آپ اپنے گندے کپڑے بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جھاڑنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اب ایسا مزید نہیں چلا جائے گا، اب ایسا مزید نہیں ہوگا، اور دس از دا ریزن کہ بیک ڈور چینلز کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ڈرا رہی ہو موجودہ حکومتوں کو، یہ جو بلیک میل کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کو کوششیں کر رہے ہیں، تو ان کو بتا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کہ عمران خان کے ساتھ ہمارے ہو رہے ہیں بیک ڈور مذاکرات، اگر یہ کامیاب ہو گئے اور عمران نے ہماری بات مان لی تو عمران باہر آ جائے گا، پھر آ کر وہ آپ کی منجیاں ٹھوکے گا، آپ سارے جیلوں کے اندر ہوں گے، اس نے بے رحمانہ آپ کا احتساب کرنا ہے۔ چلے آپ اس کو بھی باہر نہیں نکالتے، پھر 28 ترمیم کے اندر ایسی شک آ جائے گی جو آپ کو منظور کرنا پڑے گی، اور فیلڈ مارشل جناب صدر پاکستان ہوں گے، قمر دلشاد صاحب نے کہا تھا کہ پھر بے رحمانہ احتساب ہوگا، پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، پھر جو سارے کرپٹ ہیں وہ سارے آپ کو جیلوں کے اندر نظر آئیں گے۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف کا بڑا طویل ترین اجلاس ہوا اور اس حوالے سے علی محمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے بتا بھی دیا کہ اجلاس کے اندر کیا باتیں ہوئیں۔ یہ قومی اسمبلی جو ہے یہ کمیٹی روم نمبر 5 کے اندر یہ اجلاس تھا، پارلیمانی پارٹی کا محمود خان چکزئی جو ہے انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی اور یہ 6-7 گھنٹے اجلاس جاری رہا۔ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے اتنی لمبی میٹنگ نہیں دیکھی، پی ٹی آئی جو ہے اس مکمل طور پر متحرک ہو گئی ہے، وہ اپنے اجلاس بھی کر رہی ہے، اپنی حکمت عملیاں بھی تیار کر رہی ہے، احتجاج کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں عمران خان کی رہائی کو لے کر۔ تو علی محمد خان صاحب نے کہا کہ لیکن اس وقت بڑی سنجیدہ میٹنگ چل رہی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے رہائی کے حوالے سے کیا لائے عمل بنایا جائے۔
یہ تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ نظام تحریک انصاف کو پارلیمان کے اندر نہیں دیکھنا چاہتا. میں نے تجاویز دی کہ اگر پارلیمان کو مضبوط بنایا جائے, سب سے پہلے پارلیمان کو مضبوط بنایا جائے, پارلیمان میں اپنے پریشر بلڈ اپ کیا جائے. ایک تجویز میں نے یہ بھی دی ہے کہ اگر احتجاج پہ جانا ہے تو اس کو پورے ملک میں پھیلا دیں, کہ دو راستے ہیں, یا پارلیمان کے اندر جا کر سیاسی لڑائی لڑیں, اگر آپ نے مزاحمت کر رہی ہے پھر پورے پاکستان میں احتجاج ہو, پھر آپ گرفتاریاں دیں. بڑی زبردست قسم کی بات علی محمد خان صاحب نے یہاں پر کی ہے کہ یہی آپ کے اوپر تجاویز ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. علی محمد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی رہائی سے بڑا کوئی ایشو اس نظام کو نہیں ہے, اس کے لیے تحریک انصاف لائے عمل بنا رہی. اب ٹی ڈی آئی بھی ایکٹیو ہو گئی ہے, بیک ڈور چینلز کے اوپر بھی معاملات بھی طے ہو رہے ہیں. علیمہ خان بھی آن بورڈ ہے, بیرسٹر غور بھی آن بورڈ ہے, اسد قیصر بھی آن بورڈ ہے, سہیل افریدی بھی آن بورڈ ہے. اور دوسرا یہ کہ تحریک انصاف اب لائے عمل بھی بنا رہی ہے. پچھلے 2 سالوں سے تحریک انصاف کے پاس کوئی پلان موجود نہیں تھا, اب اچانک سے سیاسی رنگ میں ان کی واپسی ہوئی ہے, اور محمود خانہ چغزئی صاحب پہ ہم نے مکمل اعتماد کیا ہے, اور قرارداد بھی منظور ہوئی ہے. یعنی کہ اب جو اختیار ہوگا عمران خان نے جو محمود خانہ چغزئی کو دیا ہے, اب محمود خانہ چغزئی جو ہے ان کے بیہاف پر مذاکرات بھی کر رہے ہیں, اور ساری لیڈرشپ ان کے ساتھ بھی کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اب چغزئی صاحب بسم اللہ کریں اور مذاکرات کریں. تو اب فیصلہ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس میں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان پر اعتماد کرے گی, اور چغزئی صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کریں گے, اور ان کو گو ہیڈ دے دیا گیا, ان کو گرین سگنل دیا گیا ہے. اب حکومت والوں کے لیے الٹی گنتی جناب شروع ہو گئی ہے کہ کیا معاملہ جاتا ہے. اور دوسری جانب جو ممنہ خان صاحب ہیں, ان کی میں ساری خبریں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ثاقب صدر صاحب کے ساتھ ان کا کیا معاملہ بنا. تو آج ان کی پیشی تھی. اب ممنہ اقبال صاحبہ کی جو سائیڈ آف سٹوری ہے, انہوں نے کہا, انہوں نے یہ این سی سی آئی کے اندر باقاعدہ ایویڈنس بھی پیش کر دیے کہ باقاعدہ پکچرز کے کولاج بنائے گئے جس میں اے آئی جنریٹڈ پکچرز بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے دھمکیاں دی گئیں کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی, کیونکہ ان کی 10-15 دنوں کے بعد شادی ہے, ان کو روکا جا رہا ہے کہ آپ شادی نہ کریں, ثاقب صدر ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میری بات نہ مانی تو اس کو وائرل کر دیا جائے گا. ثاقب صدر صاحب نے ان کو بلیک میل کیا کہ یہ تصاویر ہیں, ان کو بھیجی گئی ہیں, بھیج کے بتایا گیا کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو اس کو وائرل کیا جائے گا, آپ کو بدنام کیا جائے گا. تو آپ جانتے ہیں کہ کون سی تصاویر جو ہیں ان کے ذریعے آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے, کیا معاملہ ہے. اور پھر جو میاں علی اشفاق صاحب ان کے وکیل ہیں, وہ ہمیں بھی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کے کورٹ آف لا کے اندر, بڑے نامور وکیل ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں میاں علی اشفاق صاحب. تو آج ان کی طرف سے بھی بتایا گیا, ثاقب صدر صاحب کی جو سائیڈ آف سٹوری ہے, انہوں نے کہا کہ میرا 5 سال کا پرانا تعلق تھا, ہم نے گاڑیاں بھی تحفے کے اندر میں نے ان کو دی, 5 کروڑ سے زائد کے تحفے ان کو میں نے دے دیے, اور مختلف قسم کے تحفے گھر بھی دیے. لیکن ممنہ اقبال صاحب کی جو سٹوری ہے صاحبہ کی, انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کچھ نہیں لیا, میں کرائے کے گھر پر رہتی ہوں, میری ایک گاڑی ہے. تو ثاقب صدر صاحب کے کزن نے بھی جو ہے ممنہ اقبال صاحب کے ہونے والے ہسبینڈ کے اوپر یہ ایف آئی آر درج کروا دی کہ وہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کی جو ہے فیلڈنگ لگائی جا رہی ہے. اور پھر ممنہ اقبال صاحب ابھی آج یہ کوشش کر رہی ہیں کہ لیگی ایم پی اے جو ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو جائے. تو یہ معاملہ مزید بگڑتا چلا جا رہا ہے, اور بڑے خوفناک قسم کے انکشافات آ رہے ہیں. اور پھر یہ بھی سوشل میڈیا پر بحث چڑھ رہی ہے کہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں تو ثاقب صدر نے بتا دیا کہ ہاں ہم تو بلیک میل کر رہے ہیں, ہم نے تو اتنا پیسہ ان کو کھلا دیا, تو ہم نے بدلے میں تو کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں. تو ممنہ اقبال جو ہے انہوں نے کچھ جو یہ ایویڈنس پیش کیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ تحقیقات کس جانب جاتی ہیں, اور یہ مریم نواز کے لیے پہلا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ کیا وہ اپنے لیگی ایم پی کو پروٹیکٹ کرتی ہیں یا کسی خاتون کو جو ہے انصاف دیتی ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ممنہ اقبال جو ہے ان کے ساتھ صحیح ہوگا تو انصاف ہوگا, صحیح چاہے صدر صاحب کے حق میں ہو چاہے ممنہ اقبال کے حق میں ہو, صرف اور صرف صاف اور شفاف انویسٹیگیشن, اور کون کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اب مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کہ وہ اس کو کیسے آگے لے کر چلتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس سے لازمی طور پر خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد.